अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। मेरे साथ एक आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सर्विसेज दी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम काउंटर टेररिज्म की जब बात करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह, जो कि साबका IGP रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इसके साथ साथ ये कि काउंटर टेररिज्म की जो सबसे पहले पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने पेश की थी। आज हमारा जो मौजू है खैबर पख्तूनख्वा में वो सिक्योरिटी के हवाले से है। जब भी हम इस सूबे की बात करते हैं तो एक अजीब सा मेन स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है कि यहाँ टेररिज्म है, यहाँ पीस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जबकि ये सूबा रिच इन कल्चर है, ट्रेडिशन है, आर्कियोलॉजी यहाँ पे बहुत है। इसके साथ साथ ये कि यहाँ के लोग बहुत मिलनसार है, हॉस्पिटैलिटी है। आज हम डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब से जानेंगे कि इस सूबे में जो एक्स फाटा में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके हवाले से उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे यूथ पे, साथ ही साथ ये डेवलपमेंट में और इस सूबे की तरक्की में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मधु करने का। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मर्ज्ड अजला है हमारा एक्स फाटा जिसे कहें, वहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जिसे डिजिटल टेररिज्म कहा जाता है, ऐसे अनासर हैं जो कि इन चीज़ों को अलग तरीके से प्रोपगेट करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जो शरपसंद अनासर हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो भी रियासत हो, ख़ासकर मैं चूँकि बात पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हो रही है, तो रियासत के हवाले से एक तो हमारी मरकज़ी हुकूमत बन जाती है, सही, और फिर सूबाई हुकूमत बन जाती है। तो दोनों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है आइन के तहत, सही, कि वो हर शहरी को सिक्योरिटी दे, सही, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये इंसानी जबलत भी है कि वो अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, सही, और ये उसका बुनियादी हक भी है, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है हुकूमत और शहरियों के दरमियान कि रियासत ने उनको सिक्योरिटी दे दी है। और इस पर बहुत से हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, जैसे जॉन लॉक हो गया, दूसरे, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहती है तो फिर शहरी के पास हक है कि उस इस किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करे, उठ खड़ा भी हो। सही। तो इसको मैं ये कहूँगा कि अक्सर लोग अभाम पैदा हो जाता है, ये लफ्ज़ जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, इसके हक में और इसकी मुखालिफत में एक, इस वक्त तो मैं कहूँगा कि एक मनफी तासर, बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल सही। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अमन, हर एक अमन भी मांग रहे, बिल्कुल। तो जब आप अमन मांग रहे और रियासत ज़िम्मेदारी अमन है, हम इसको दहशतगर्दी का नाम नहीं देते, हम कहेंगे कि जुर्म है, ठीक, नाम उसका दहशतगर्दी है तो बुनियादी तौर पे जुर्म है, सही। लेकिन दहशतगर्दी में ये होता है कि वो जो दहशतगर्द होते हैं वो अपनी उनके कोई सियासी अज़ाइम होते हैं, ठीक, तो वो इस तरीके से वो जुर्म करते हैं कि जो एक वो ख़ास शख्स होता है वो सिर्फ टारगेट नहीं होता, बल्कि कोशिश उनकी होती है कि वो ख़बर बन जाए, सही, और पूरे मुआशरे में खौफ तारी हो, इसलिए इसको हम टेररिज्म कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कोई उसमें कत्ल हो जाता है तो वही 302 की दफ़ा लगती है, सिर्फ ये है कि उसके साथ 780A एंटी टेररिज्म एक्ट का लग जाता है, और वो स्पेशल कोर्ट्स एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनका ट्रायल होता है, सही। तो अगर नॉर्मल उस पर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और वो जराइम कर रहा है, डकैती कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, और उसने अपने किसी इलाके में खौफ हरास फैला दिया है, तो क्या हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? मैं उसको कार्रवाई का नाम दूंगा, सही। और अगर किसी जगह कोई कत्ल की वारदात होती है तो FIR दर्ज होती है, जब FIR दर्ज हो जाए तो आगे फिर क्या होता है, आपने तफ्तीश करनी होती है, और आपने जो उसमें मुलव्विस है
ان کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرتے، ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہو، اس کو عدالتوں میں پیش کرتے ہو، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے پروسیکیوشن کی کہ اس کو قرار ہوا کی سزا ملے. صحیح. تو یہی کلیہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. تو اگر ایک علاقے میں، اور یہ پھر دہشت گردی، یہ والی دہشت گردی، یہ تو ایک منظم گروہ ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ ایک نیٹ ورک ہے، تنظیمیں ہیں. اگر انہوں نے امن کو تہہ بالا کر دیا ہے تو حکومت خاموش تماشائی بیٹھی رہے گی؟ بالکل بھی نہیں. کہ کوئی وہ کارروائی کرے گی. یہ تو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کارروائی کرے گی. صحیح. تو اب اس کا جو بھی نام دے، اور پھر آپ نے جب قوانین بنائے ہوئے ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ صحیح. کرمنل پروسیجر کوڈ کس لیے ہے؟ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ کس لیے ہے؟ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ جہاں دہشت گردی ہوگی ان قوانین کے تحت آپ نے کارروائی کر لی ہے. پھر آپ نے ایکشن ریٹ آف سول پاور کس لیے ہے؟ اگر وہ آپ نے بنائے ہوئے تو ان قوانین کو آپ نے ان کا اطلاق کرنا ہے، اور یہی گڈ گورننس ہے. صحیح. گڈ گورننس، رول آف لا کی آپ بات کرتے ہو نا. تو رول آف لا میں آئین کے تحت وائلنس کا اختیار قانون کے مطابق صرف ریاست کے پاس ہے. صحیح. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وائلنٹ یا کسی اور گروہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور اپنی منمانی کرے اور بندوق کے زور پہ اپنی مرضی منوائے. سر آگے اگر ہم اس کے متعلق مزید اگر بڑھتے ہیں تو یہی آپریشنز جو ہو رہے ہیں اس خطے میں آپ کیا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں ان آپریشنز کے بعد؟ چونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو ہمارے یہ جنوبی اضلاع ہیں، ان میں ترقی ہو، خوشحالی آئے، بحالی آئے، جو ہمارے پاس یہاں پیس ہے، انڈیپینڈنس ہے، یہی وہاں ہو. تو یہ آپریشنز کامیابی سے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ ہماری پہلے بھی فورسز نے بڑی کامیابی سے آپریشن کیے، زندگی وہاں رواں دواں ہوئی. تو کیسے وہاں پہ پیس اور ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں؟ میں بڑی واضح سی بات ہے. صحیح. جب آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں تو پھر شہری اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. صحیح. میں نے جو پولیس میں 32 سال گزارے ہیں، تو ایک علاقے میں اگر کوئی گینگ پیدا ہو جاتا تھا، وہ لوگوں سے بتیں مانگتا تھا، وہ اغوا کرتا تھا، سنیچنگز کرتا تھا، تو اس وقت پولیس پہ تنقید ہوتی تھی، لوگ ناخوش ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ پولیس ملی ہوئی ہے. ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جرم کب ہوگا، یہ ایک تاثر ہوتا تھا. لیکن وہی پولیس جب اس گینگ کو ختم کرتی تھی، مجرمان کو پکڑتی تھی، تو پھر عوام واہ واہ بھی کرتی تھی، وہ پھر پھولوں کے ہار بھی پہناتی تھی. صحیح. سوات میں بہرا ہوئے 2007 میں، بلکہ اسے 2004 میں بڑے خطرناک گینگ تھے، وہ بھی ملیٹنسی والے تھے. ان کے خلاف جب کامیاب آپریشن کیے تو لوگوں نے ہمیں قدوں کے اوپر اٹھایا. چیف منسٹر بھی آئے، اکرم درانی صاحب تھے، جلسہ ہوا، اخباروں میں اشتہار آئے. صحیح. تو اسی طرح سے ان علاقوں میں وہ چاہے پولیس ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فوج ہے، جب وہ کامیابیاں حاصل کرے گی اور لوگوں کو انصاف دکھتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ نظر آئے گا کہ جو لوگ اس پہ، کیونکہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، لوگ شاید ڈر کی وجہ سے بات نہ کرتے ہوں، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. صحیح. تو جب ان کو نتائج مثبت نظر آئیں گے تو پھر واہ واہ ہوگی. صحیح. تو اصل یہ ہے کہ میں اس کو آپریشن کا نام نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، کارروائی کہوں گا. صحیح. کہ جو جرائم پیشہ ہے اس کو میں جرائم پیشہ کہہ دوں گا. ان کے خلاف کامیاب کارروائیاں، صحیح، ٹارگٹ کو اچیو کرنا، صرف فزیکلی علاقے خالی نہیں کرنا. ٹھیک. کہ آپ جائیں اور لوگوں کی نقد مکانی ہو اور علاقہ خالی ہو گیا، تو جب لوگ نہیں ہے اور صرف پہاڑ ہے یا زمین ہے اور امن ہے، تو امن تو قبرستان میں بھی ہوتا ہے. یہ اس قسم کا امن نہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل ٹو دا پوائنٹ. امن اس طریقے سے
کہ جو گروہ ان میں ملوث ہیں ان کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، آپ نے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو تب لوگ یقین کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ نے بیچ میں ایک یہ بھی بات کی کہ لوگوں کی نقل مکانی، اور یہ ایک تعصب ہے کہ جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو رہائشی لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں اور چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز سے آپ آگاہ کیجئے کہ جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، ان کی جو ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے، وہ کیسے کتنا سفر ہوتے ہیں اور کیا ان کے لیے آگے پروگریس ہے؟ میں سب سے پہلے جو میں نے وٹنس کیا تھا صحیح، وہ 2008 میں، جب پیک پہ تھیں چیزیں۔ میں 2007 اور 8 میں تو خود ڈی آئی جی ملکنڈ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ آپریشنز بھی ہوئے، لیکن ان آپریشنز میں اس وقت جب میں تھا سوات اور ان میں نقل منقلی اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ صحیح۔ وہ ایک خاص ایریاز تھے، وہاں ہوئی، کامیاب ہوئے۔ پھر لیکن 2008 میں مردان آ گیا تو اس وقت کی حکومت نے ان سے مذاکرات کیے جو ملیٹنٹس تھے وہ، لیکن اس کے نتائج جو ہے منفی برآمد ہوئے۔ مذاکرات ہو گئے، معاہدے بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب حکومت وقت نے اس وقت فیصلہ کیا اور آپریشن سے پہلے تو 2.5 ملین لوگ نقل مکانی کر کے مردان، سوابی اور پشاور ان علاقوں میں آئے۔ تو وہ ایک میں کہوں گا کہ انسانی المیہ بھی کہوں گا، اور آپ خود سوچیں کہ لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی زمین کے ساتھ، ایسا ہی ہے، اور اور ایک دن اچانک آپ سب کو کہے کہ اپنا گھر بار اٹھا کر، اور ایک بے یقینی کی صورتحال، تو اس کے بڑے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے معاشرتی منفی مسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہو، کیمپس میں ہوتے ہو، تو یہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں ایک ریزیلینس بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہم پشتون تو ویسے بھی ریزیلینٹ ہو گئے اور ہیں۔ پھر لوگوں کا جو جذبہ امداد کرنے کا ہے وہ بھی جاگ اٹھتا ہے، مہمان نوازی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر خیبر ہر جگہ سے گاڑیاں، رکشے، ٹانگے، پیدل سارے لوگ مردان اور سوابی لا رہے تھے، اور امداد وہ وہاں پر بانٹ رہے تھے، کوئی پیسے کی صورت میں، کوئی اشیاء کی صورت میں، اور تو انتظامیہ بھی اس میں مصروف تھی، عام عوام بھی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی قومی یکجہتی کا مظاہرہ بھی تھا، انسانی ہمدردی کا مظاہرہ تھا۔ تو اس کے یہ مختلف مثبت، منفی، یہ تمام پہلو اس کے سامنے آئے۔ آخر میں شاہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ایسے عناصر جو کہ ان کارروائیوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا آج کل کا فوکس یوتھ پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، ان کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں یوتھ کی صرف بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، جو بھی کہتا ہے، یہ رائے ہے نا، مختلف رائے ہیں، اوپینینز ہے، کوئی کہے گا مذاکرات کرو، کوئی کہے گا آپریشن کرو، کوئی کہے گا کہ دونوں ساتھ ساتھ آپ ریاست کی طاقت بھی استعمال کرو لیکن ساتھ مذاکرات بھی کرو۔ تو مذاکرات جو کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے شرائط کیا ہوں گے، ٹھیک، آپ کن شرائط کے اوپر دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرو گے؟ آیا وہ آپ کی ریٹ کو تسلیم کریں گے؟ وہ آیا وہ ہتھیار رکھیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں پھر مد نظر رکھنی پڑتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اور اس پہ طنز بھی ہو رہا ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کو انہوں نے وہ سوشل اور وہ تمام، تو سوال پھر دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، صحیح ہے، تو آپ ہمیں اس کا متبادل بتائیں کہ امن پھر کیسے آئے، وہ کیا طریقہ ہے، آپ بتائیں ہمیں، بالکل ٹھیک، آپ ہمیں کوئی سلوشن بتا دیں کہ جس سے امن آئے۔ تو ان سے پھر یہ سوال ہونا چاہیے، بالکل بالکل، کہ چلے ہم آپ کو دیتے ہیں، تو آپ جا کر امن لائیں، پھر کیسے لائیں گے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔
सादी सी बात है। بہت شکریہ شاہ بہت صاحب. شکریہ. ناظرین، جس طرح آپ نے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب سے سنا کہ ہمارے آپریشنز کو یا جو بھی یہ کارروائیاں ہیں شرپسند عناصر کے خلاف، اس کو متنازع بنانے کی کوشش صرف ان دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ اس صوبے، اس ملک میں امن لایا جائے.